दारुल-मदीना जिसको प्री प्राइमरी या मॉन्टेसरी इब्तदाई तालीमी जो दर्जे होते हैं, आज उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताही सुन्नतों भरा इज्तिमा है। अगरचे इससे पहले दारुल-मदीना बराए हुफ़्फ़ाज़ का आगाज़ हो चुका था और सबसे पहले इसकी शाख यहीं आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना में कायम की गई। उसके बाद अब तक कमो बेश 7-8 दारुल-मदीना बराए हुफ़्फ़ाज़ बाबुल-मदीना और मुख्तलिफ़ मुल्क के शहरों में, जिनमें मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान, सदाराबाद, हैदराबाद और बाबुल-मदीना में ग़ालिबन 5, ये कुल 8 शाखें ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं शामिल हैं। अब उसके साथ ही जब ये एहसास हुआ कि मज़ीद तालीमी मामले में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह मदनी चैनल के मुतालिक दावत इस्लामी ने जो मदनी चैनल शुरू हुआ, ज़ाहिर मदनी चैनल का मकसद तालीम पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मीडिया के ज़रिए होने वाली जो ख़राबियाँ थी उसके आगे बंद बांधना था कि इसको रोका जाए और एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जिससे लोगों के अखलाक, किरदार दुरुस्त हों, दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो। और इसमें दावत इस्लामी किस हद तक कामयाब होती जा रही है, इसका फ़ैसला मुझे करने की हाजत नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लाखों मुसलमान इसका फ़ैसला कर सकते हैं। यही एक जज्बा दारुल-मदीना का था कि तालीमी मामले में भी जो कुछ मामलात हो रहे हैं सब के इल्म में है। जो एक तालीमी इदारों में, मैं नहीं कहता सब के सब, लेकिन जहाँ जहाँ हैं जो कुछ कमज़ोरियाँ हैं उन सब को सामने रखते हुए दावत इस्लामी को खाई ना खाई, ये मैं इकरार करता हूँ इसका, खाई ना खाई, ना चाहते हुए भी हमें इस मैदान में भी कदम रखने की हाजत महसूस हुई, क्योंकि हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तालीमी मैदान में भी दावत इस्लामी अल्लाह ने चाहा तो मदनी चैनल की तरह आपको खुश करेगी। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला दुनिया कहेगी कि दारुल-मदीना ने वो कुछ कर दिया जिसका हम सोचा करते थे। सब होगा अल्लाह की रहमत से, सब होगा अल्लाह की रहमत से, वल्लाह सब होगा अल्लाह की रहमत से। अच्छी सोच रखने वाले, अच्छा ज़हन रखने वाले, मदनी ज़हन रखने वाले वालिदैन की कमी इतनी नहीं है। अगर बिल्कुल ही ना होते तो आखिर ये बच्चे कुरान के हाफिज़ क्यों बन रहे हैं? आखिर बच्चे दीनी इदारों में क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर बच्चे ऐसी तालीमी इदारे का इंतखाब क्यों कर रहे हैं जिसमें इनकी अखलाकी और दीनी तरबियत होती है? यकीनन ये वालिदैन की मुस्बत सोच ही की एक सूरत है कि वो अपने बच्चों को ऐसे इदारे में दाखिल करवा दे जहाँ इनकी दीनी तरबियत हो। कता नज़र इससे कि ये इससे इतना पैसा कमाएगा कि जिससे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। ये माँ बाप की सोच होती है कि हमारा बच्चा ऐसे तालीमी इदारे में पढ़े कि हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बने लेकिन इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बने। तो ये सोच रखने वाले अगर माँ बाप ना होते तो बच्चे कुरान के हाफिज़ कैसे बन रहे हैं? बच्चे को क्या पता होता है कि कुरान का हाफिज़ कैसे बना जाता है? उसके माँ बाप ही होते हैं जो उसकी मदरसे की तरफ रहनुमाई करते हैं। बच्चे को क्या पता कि जामिअतुल मदीना या दीगर सुन्नी इदारों के अंदर आलिम कैसे बना जाता है? माँ बाप ही होते हैं जो उसकी वहाँ रहनुमाई करते हैं और उसको जामियात में दाखिल करवाते हैं, मदरसे में दाखिल करवाते हैं, कुरान की तालीम दिलाते हैं। लेकिन कितने करोड़ों बच्चे कौन से इस तरह के माहौल में परवरिश पाते? बहुत थोड़े। ये थोड़े नहीं रहने चाहिए, ये बढ़ने चाहिए। ये जितने बढ़ेंगे
اتنے معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایک طرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو والدین کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی بنیادی طور پر تربیت کرنی ہے, انہیں کیا کیا ہم نے علم دینا ہے, ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے. اور اس میں دارالمدینہ کا ایک ادارہ ایسا قائم کیا گیا جو علمی حوالے سے آپ کا تعاون اور آپ کا مددگار ثابت ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, اصل تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دارالمدینہ تو آپ کے لیے تعاون کر رہا ہے. دارالمدینہ کل نہیں ہے, کل ماں باپ ہیں. یہ یاد رکھیے گا, بیس تو ماں باپ ہیں. پہلا مدرسہ, پہلی اسکول, پہلی درسگاہ تو گھر اور پہلے اساتذہ ماں باپ ہوتے ہیں. اسکول کا نمبر بعد میں آتا ہے. اصل تربیت گھر میں ہوتی ہے. اگر بچہ کسی اسکول یا کسی ادارے میں جاتا بھی ہے تو اس کے وہ گھنٹے کتنے زیادہ, بلکہ بہت زیادہ گھنٹے تو گھر میں گزارتا ہی ہے. تو اس کی اصل جو تربیت کا انحصار ہے وہ گھر میں. اس لیے میں نے چند مدنی پھول امیر سنت کی نایاب کتاب نکی کی دعوت سے کچھ لے کر میں حاضر ہوا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا. اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں بھی اور اسلامی بھائی یہاں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی. جو صرف مشین دیکھ کر چلانا سیکھتا ہے نا, وہ غلطیاں مارتا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشین چلائی کیسے جاتی ہے. اسی طرح روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, جیسے جیسے عبادت فرض ہوتی چلی جائیں گی اس کو سیکھنا فرض ہے, فرض عبادت کا. اخلاقیات, معاملات, وہ تفصیل ہے. میں نے تو ایک چھوٹی سی جھلک آپ سب کو عرض کی ہے کہ یہ بنیادی علوم ہے. اب یہ علوم ہی نہیں آتے اور ہم پڑھے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے, بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے. خدا کے بندو, عقیدے کا علم تو سیکھو. مسلمان کے اوپر جو علم سیکھنا فرض ہے وہ تو سیکھو. تمہیں تعلیمی اداروں کے اندر اگر کفریت پڑھائے گئے تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اب تو پڑھ جاؤ گے نا. اس لیے بنیادی علم سیکھنا یہ سب سے پہلے, اس کے بعد دیگر علوم کی طرف جانا ہے. کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا جس میں کفریت پڑھائے جائیں ویسے ہی حرام ہے. اور دارالمدینہ الحمدللہ اس طرح کا نصاب لے کر آیا جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. الحمدللہ اس پر خاص توجہ دی گئی ہے. ہمیں تو جائز کام کرنا ہے اور جائز کام میں اچھی نیتیں شامل کر کے اس کو کار ثواب بنانا ہے. دارالمدینہ امور دنیاوی ہے, ایک دنیاوی تعلیم کا ایک ادارہ ہے. اس کو جائز کیفیت میں لائے کہ اس کے اندر کفریات نہ ہو. اس کے نصاب کو, اس کی تعلیم کو, اس کے انداز تعلیم کو کفریات اور غیر اسلامی معاملات سے پاک کیا جائے. جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم حاصل کرنے کا, دنیاوی انگریزی علم حاصل کرنے کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں کفریات کی تعلیم نہ ہو, ایسے سائنسی نظریات نہ ہو جو اسلام سے ٹکراتے ہیں, ان کو نکالو. دوسری بات, اس میں ایسا انہماک نہ ہو اس تعلیم میں کہ ضروریات دین اور علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے. جیسے میں نے عقائد, عبادات کا علم دیا, کہ ایسا کیا تعلیم میں منہمک ہو جانا کہ بندہ اپنے فرض علم سے چلا جائے. تو اس دارالمدینہ میں اس کو بھی ملوث رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والوں کو, مدنی منع مدنی منیوں کو, طلباء کو ان کی عمر کے مطابق ان کے فرض علوم سکھا دیے جائیں گے, سکھا دیے جائیں گے. اس کا التزام ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کامیابی نصیب فرمائے. بات کرتے کرتے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے. اللہ ہمارے کہے کہ لاج رکھے. اس کا التزام کیا گیا ہے, اس کو لازم کیا گیا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ 23ویں جلد میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے علم, یہ جو اسکولنگ جو ہم کرتے ہیں نا, یہ تعلیم حاصل کرتے, اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین, اخلاق اور وضع یعنی طور طریقے جو ہمارے ہوتے ہیں پر اثر نہ پڑے. یعنی ہمیں کتنا انگلش لینگویج سیکھنی ہے, انگلش کلچر نہیں سیکھنا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے.
کلچر ہمارا اسلام کے کیا کمی ہے؟ انگریزی سیکھنی ہے یا اس طرح کے دیگر علوم سیکھنے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر سکیں، نیکی کی دعوت دے سکیں، اور ایک اچھا روزگار کما کر اپنا اور اپنے والدین اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے. بس یہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہم تو ثواب کی صورتیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب بنے، ماں باپ کو پڑھانا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب بنے، دارالمدینہ چلانے والوں کے لیے نہ صرف دارالمدینہ چلانا جائز بلکہ کار ثواب بنے. اور دارالمدینہ چونکہ ہم فری آف کاسٹ چلا رہے ہیں، ناٹ پروفٹ پہ چلا رہے ہیں. ناٹ پروفٹ بھی ایسا کہ آپ سے فیس تھوڑی کو لے رہے ہیں، تو وداؤٹ فیس چلا رہے ہیں، ہمیں فیس لینی بھی نہیں ہے، تاکہ اس کو عطیات دینے والے، چندہ دینے والوں کے لیے اس کو چندہ دینا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب بنے. ہم نے یہ ساری نیتیں بنائی ہیں اور اس کو دارالمدینہ کی بنیاد میں ڈالا ہے کہ اگر دارالمدینہ ایسا نہیں چل سکتا تو دارالمدینہ بند کر دیں گے. ہم بند کر دیں گے. ہمیں ثواب کمانا ہے، ہمیں جائز طریقے سے چلانا ہے. اگر جائز طریقہ نہیں نظر آئے گا تو گناہ تھوڑی کو کریں گے. ہم تو اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہے، اس کے دین کی خدمت کرنی ہے، اس کے حبیب کی سنتوں کی خدمت کرنی ہے. اسے کسی کو پیسہ تھوڑی کو کمانا ہے. جیسے امیر سوئے مدنی چینل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مدنی چینل کو شریعت کے مطابق چلانا ہمارے لیے ناممکن ہوگا تو مدنی چینل بند کر دیں گے. تو جائز و کار ثواب. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرمایا کہ اپنے دین، اخلاق اور وضع یعنی طور طریقے پر اثر نہ پڑے اس تعلیم میں، پھر اسلامی عقائد پر ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے. مسلمانی وضع، مسلمانی جو طور طریقے، لباس، عادات اور اطوار ہوتے اسلام کے، اس کے اوپر قائم رہے. ایسا نظام تعلیم لانا چاہتی ہے دعوت اسلامی. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ جلد 23 کے صفحہ نمبر 710 پر آپ پورا فتویٰ پڑھ لیجئے. یہ دارالمدینہ کی بنیاد ہے اور اس میں پھر اچھی نیت ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی نسل کے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، اخلاق کو تحفظ دینا چاہ رہے ہیں. ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھرنا چاہ رہے ہیں مزید. اور جو اس نظام کے اندر باطل چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت کچھ اس میں اچھی اچھی نیت ہے. لہذا اتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ایک چیز تو جائز ہوئی. اب اس میں اچھی نیت ہے کہ مباح کام اچھی نیتوں سے کار ثواب بن جاتا ہے. پھر اس میں آپ کار ثواب لے کے میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میرا بچہ اس میں پڑھے اور یہ گناہ سے بچے اور بری اخلاق سے بچے، برے طور طریقے سے بچے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، فرض علوم کی تعلیم حاصل کرے اور اپنے لیے جو فرض اور واجب علوم اس کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، فقہ کی تعلیم حاصل کرے اور یہ ایک اچھا اسلام، ایک مسلمان بنے، مبلغ بنے، نیکی کی دعوت دے، حلال اور اچھا عزت دار روزگار کمانے کا اہل بنے، قابل بنے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل بنے. اتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تو آپ کا بچوں کو بھیجنا بھی اللہ نے چاہا تو کار ثواب بنے گا. ان کا پڑھنا کار ثواب بنے گا. اس دارالمدینہ کو آپ کے مدنی عطیات یعنی چندہ دینا آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا کہ آپ اس کے ذریعے اسلام کی بہت اہم خدمت کر رہے ہوں گے. کہ جس طرح اس کے اپوزٹ دیکھیں تو جو نظام تعلیم ہمارے اطوار، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاقیات اور ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی بعض یا کئی تعلیمی معاملات ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اس کو اگر کمپیریٹو کیجئے تو اس وقت دارالمدینہ جو بنا ہے یہ اللہ کی کرم سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. یقین مان، نعمت سے کم. دعوت اسلامی دارالمدینہ بنانے کے لیے نہیں آئی تھی. تو مدنی قافلے، ہفتہ وار اجتماعات، اللہ کا دورہ، نیکی کی دعوت، یہ سب نظام تھا. لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت ہمیں مدنی چینل پہ لے کر آئی، اب ضرورت ہمیں دارالمدینہ میں بھی لے کر آئی. اب فیصلہ آپ خود کیجئے. ہم اسے جس خرافات، جس بے حیائی کے متعلق بتائیں گے
کہ کیا وہ گھر میں آ کر وہ ٹی وی پر وہ بے حیائی کے مناظر دیکھے گا تو کیا وہ مطلب وہ سوچے گا کیا؟ کنفیوز ہی رہے گا، اس کی زندگی کنفیوژن میں گزر جائے گی، کیا بنے گا؟ نتھنگ۔ اور نفس اور شیطان تو زیادہ معاون ہوتے ہیں، نیکی ویسے ہی مشکل ہے، برائی آسان ہو جاتی ہے، برائی کے مواقع جہاں ملیں گے وہاں زیادہ وہ کنورٹ ہو جائے گا، نیکی کی طرف ویسے بندہ کم کنورٹ ہوتا ہے۔ لہذا میں سرپرست و والدین سے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر پلیز میری مدنی التجا ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ چھوٹے سے پھول ہیں جو کل انہوں نے کھلنا، یہ کلیاں ہیں جو انہوں نے پھول بن کر معاشرے کو مہکانا ہے۔ کہیں ان کلیوں کو برائیوں کی پاؤں تلے رون دیا گیا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ہم بچانا چاہتے ہیں انہیں، ہم اس کو شریعت و طریقت، عشق و محبت کے فانوس میں لے کر اس شمع کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی روشنی سے معاشرہ جگمگا اٹھے۔ ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مدنی پھولوں کو ضرور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے۔ یہ ہمارے دارالمدینہ والوں نے کتابیں دی ہیں کہ یہ بتایا کہ دیکھیں ہم نے اے سے اللہ بولنا سکھایا ہے۔ یہ اس کی انگلش کی کتاب ہے، پری نرسری کی، تو اے فور ایپل نہیں سکھایا ابھی ہم نے، ایپل تو کھاتے رہیں گے گھر میں، ہم نے اے سے اللہ بولنا سکھایا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسے اگزامپل کے طور پر یہ بھی میتھمیٹکس ہے، اللہ از ون، یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، اور یہ اردو نا، تو یہ الف سے اللہ عز و جل، تو جب کسی کام کے ابتدا میں اللہ کا نام ہوگا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، کہ اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ نے چاہا تو سب مدینہ مدینہ ہوگا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آپ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدنی چینل، اسلامی بہنیں جو مختلف اس میں دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں اپنے علاقوں میں ہفتہ وار اجتماعات، اس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ خوب خوب مدنی کاموں کی باہر آئیں گے۔ یہ دارالمدینہ کا بیگ ہے، اس پر کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، نہ بظاہر کوئی سی مقدس تصویر ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، کیونکہ بچے یہ پہن کر استنجا خانے میں بھی جاتے ہیں، نہ ان کے یونیفارم کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ بچے باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، تو اس طرح ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا کہ کچھ لکھی ہوئی نہیں ہو تاکہ ادب باقی رہے، اور یہ بچوں کو بتایا بھی جائے کہ اس لیے نہیں ہے تاکہ بچہ اب بھی سے بادب بنے کہ بادب با نصیب۔ ہمارا مسلک کے اہل سنت یہ ادب سکھاتا ہے، ادب ادب ادب، محبت، پیار، تعظیم، عشق، یہ ہے ہمارا انداز۔ انشاءاللہ عشق و محبت کی باتیں ہوتی رہیں گی، ادب کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج یہ ان باتوں کا ادب کرے گا، بڑا ہو کر ماں باپ کا بھی ادب کرے گا۔ جب سکھایا ہے اس کی گٹی میں ادب ڈالیں گے تو ماں باپ کا کس قدر بڑھ کے ادب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بچے یاد رکھیں کہ یہ ماں باپ کی قربانی ہے جو آپ کو یہ دینی تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ماں باپ کا کہ یہ ایسے دور میں وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہو۔ بالخصوص ہمارے بچے کی اسلامی اور اخلاقی تعلیم کو ترجیح دی جائے، فرض علوم کو ترجیح دی جائے۔ میں اسے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ ابھی سے نیت کریں کہ ہمارا بچہ عالم و مفتی بنے گا۔